बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े भारी दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या इत्तेहादियों की ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इमरान खान साहब की ही हुकूमत का तसलसल है। और थोड़ी सी अगर आप इसको बारीक बीनी से देखें तो इसका एहसास मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो चुका है, और वो थोड़ी सी डिस्टिंक्शन या थोड़ा सा एक मार्जिन वो पैदा करने के चक्कर में है। और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बाज़ मामलात के ऊपर जो उसने अपने रेड लाइंस रखी हुई हैं, वो उन रेड लाइंस के ऊपर जो है वो उनको क्रॉस नहीं करने दे रही। और कल जो एक इजलास हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की ज़ेर क़यादत, उसमें जो बातें हुई हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक मैल में बगावत, तो अगर ना भी कहूँ क्योंकि ये बगावत है नहीं, लेकिन एक एहतजाज उन्होंने ज़रूर अपना रिकॉर्ड करवा दिया है और बड़ा मीनिंगफुल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल 90 या कह लें कि 180 डिग्री के हिसाब से चल रही है, और इमरान खान साहब से ज़्यादा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रही है और उनकी झोली में बैठी हुई है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको जाहिर है कि ये वाली बात ज़रा नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं थोड़ी सी ये खुद सताइशी वाली बात नहीं है, ये अपनी पोजीशन क्लियर करने वाली बात है। मैं अपने उन दोस्तों को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हमारे जो आप लोग जो हैं उनमें से जो ज़्यादा लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे देखने वाले जो हैं वो उनके नज़रियात या उनके वोटर या उनके सपोर्टर हैं। तो हम या मेरे कबीले के जो लोग हैं वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे थे, इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, और आप लोगों ने ये समझा कि शायद हम जो हैं वो आपकी लाइन को टो कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी ये पोजीशन अपनी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको आने वाले दिनों में हमारी बातें और ज़्यादा बुरी लगा करेंगी। तो वो बात ये है कि हम किसी पार्टी की तरफ नहीं हैं। हम जो है, हमारी जो लॉयल्टी है, हमारा जो तासुब है, हमारा जो फेवरेटिज्म है, वो पाकिस्तान के आइन के साथ है, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ है। और बतौर सहाफ़ी हमने जो हुकूमत वक्त होती है उसके इक़दामात को देखना होता है कि वो आपका जो राइट है, जो लिख के दिया हुआ है रियासत ने, वो दस्तूर के मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही। वो आपके जो यानी पाकिस्तान के आम आवाम है उनका जो हक़ हाकमियत है वो कहीं पर कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, उनके जो हकूक़ हैं वो कहीं पर कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे, उनके ऊपर कोई सौदेबाजी तो नहीं हो रही, या उनके ऊपर कोई समझौता तो नहीं हो रहा। ये हमारा काम है। तो अब अगर मतलब किसी को ये लग रहा था कि जनाब कि हम बैठ के वजह बजाते रहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, और हम इमरान खान साहब को जो है वो बुरा भला कहते रहेंगे, वैसे इत्तफाकन वो हमारी पोजीशन को समझे कि इस वक्त इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है। फ़र्क ज़्यादा कोई नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों के दरमियान जो मैच पड़ा हुआ है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की अफसरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को, कि हम आपके ज़्यादा बड़े खिदमतगार थे, हमें क्यों आपने निकाला। ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हम थोड़ा सा मुगालते का शिकार इसलिए हुए कि हम जिस उसूल के ऊपर खड़े हैं, नवाज शरीफ साहब ने वो वाली बात कही थी कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। तो जब तक वो ये बात कह रहे थे हम कह रहे थे कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले दिन से ये वाली बात कर रहे हैं, हम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वो पहले दिन से ये वाली बात कर रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो हमारा ये ख्याल था कि ये बहुत कुछ सीख के आई है और ये जो है ये पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती की बात करेगी, ये पाकिस्तान के अवाम के हक़ हाकमियत की बात करेगी, ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करेगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सरेंडर कर दी है हर चीज़, और इसके ऊपर एहतजाज कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज इस सूरत में किया है कि वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और वो उन्होंने कल इजलास किया है जिसमें उन्होंने ये एक कमेटी बना दी है और एहतजाज किया है कि पाकिस्तान के जितने मामलात हैं, सेंसिटिव मामलात जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम को पे करनी पड़ती है,
وہ معاملات پاکستان کی پارلیمان کے اندر ڈیسائیڈ ہونے چاہیے، لیکن وہ کہاں پہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں؟ وہ کور کمانڈر پشاور صاحب کر رہے ہیں، یا پاکستان کے کچھ افسر کر رہے ہیں، DGISI کر رہے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کل ہی اس وقت چین کے دورے کے اوپر ہیں۔ اب میں اس پر تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلکہ وہ فیورٹ یا کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا بھی بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ کس طرح؟ ایک طرف ان کے وزیر دفاع صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب کہ ایک وہ شخص جس نے لال مسجد کی بچیوں کے اوپر حملے کیے، جس نے پاکستان کے لوگوں کو لاپتہ کیا، 5000 کے قریب پاکستانیوں کو انہوں نے بیچا امریکہ کے آگے، جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کو امریکیوں کے سپرد کر دیا اور پاکستان کے دستور کو 2 دفعہ توڑا، جنہوں نے اکبر بگٹی کو قتل کیا، جنہوں نے بلوچوں کو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور کیا، یعنی کہ وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے دستور کے مجرم تھے۔ ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ آئیں اور ماضی کے واقعات ان کی واپسی کے اوپر کوئی معنی نہیں ہے، وہ آئیں اور باقی زندگی وقار کے ساتھ گزاریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ آپ کی لائلٹی پاکستان کے دستور کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد یعنی کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا جو کچھ چل رہا ہے وہ تو ہم کافی سارے لوگ تو بڑے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں، کہ ان کو اتنا ٹینشن دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ورنہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے ہم سے ڈیل کر لیں۔ اور جب شہباز شریف صاحب کے ذریعے ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر ووٹ کو عزت دو والا جو فلسفہ ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ دستور کی بالادستی کا جو نعرہ ہے وہ خود دم توڑ دیتا ہے نواز شریف صاحب کا۔ تو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یعنی کہ ایک میں اگر کہوں کہ نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے ہو رہا ہے، جو بظاہر لگ رہا ہے کیونکہ ان کی طرف سے خاموشی ہے۔ پھر دوسرا، اس گورنمنٹ نے یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جو ISI کو سول جو بیوروکریسی ہے اس کی اپوائنٹمنٹس اور اس کی جو انڈکشن اور تقرر اور تبادلے کے صورت میں اسکرین جو ویٹنگ کرنی ہے، ویٹ کرنا ہے کہ جی کہ یہ بندہ لائل ہے پاکستان کے ساتھ، یہ بندے کی کوئی CID پوری رپورٹ لے، یعنی فائنل رپورٹ ISI دے گی تو پھر وہ بندہ جناب جا کر کرے گا، کہیں پر ٹرانسفر ہو سکے گا یا پوسٹ ہو سکے گا یا اس کی ترقی ہو سکے گی۔ تو پھر جس نے بھی ترقی کرنی ہے وہ تو جا کے نوکری ISI کی کرے گا۔ تو یہ وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو کام میرا خیال ہے کہ جو کام ادھورے عمران خان صاحب کی صورت میں رہ گئے تھے وہ یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ تو اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس وقت چین جو ہے وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سے معاملات جاری ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کا وزیر اعظم، کوئی سرکاری وفد جو پولیٹیکل جو منتخب لوگ ہیں پاکستان کے، وہ ان کے ساتھ اللہ جانے ہیں کہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے وہ کیا وہاں پہ جا کے ڈیل کریں۔ حضور اعلیٰ چین کے ساتھ پہلے بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے کس وزیر اعظم کو بھگتایا ہے؟ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھگتایا ہے، انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ سرو کیا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے بعد، اور پھر انہوں نے اب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسیوں میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئے اس میں پاکستان کی فوجی قیادت کا بڑا ذمہ دار ہے وہ، ایک طرح سے وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ اتھارٹی ہوتی نہیں، ذمہ داری ہم پر ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی، یا ہم زیادتی کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے جتنے بھی حالات خراب ہوئے ہیں وہ جناب عمران خان صاحب صرف اور صرف قصوروار ہیں ان کے۔ عمران خان صاحب ہوں گے، ہیں، وہ سہولتکار تھے یا فرنٹ مین تھے، تو اس وقت وہ جا کے چین کے ساتھ اب کون سے نئے سرے سے معاملات طے کرنے ہیں؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بات آپ سے کہی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وہ 80 سے 90% جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تسلسل ہے۔ اور عمران خان صاحب کی صورت میں جو سویلین اداروں کے اوپر جو کنٹرول عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول لوز ہو گیا تھا، ڈھیلا پڑ گیا تھا،
یعنی کہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، کیونکہ عمران خان لائے گئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کسی اور کی چوائس تھے، کیونکہ آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، تو بڑی شدید قسم کی بدنامیاں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات اس طرح کے آ رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی ذات بابرکت جو ہے یا ذات بابرکات جو ہے وہ اس کا ثمر یہ آیا ہے کہ انہوں نے 1.5-2 مہینے میں وہ سارے کا سارا کنٹرول پورے کا پورا جو ہے وہ واپس پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا سول سیٹ اپ کے اوپر حاوی کر دیا ہے۔ ابھی یہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے بھی ایک تھریڈ اس طرح کا جاری کیا ہے ٹویٹ کے اوپر، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ مثال کے طور پر پہلا کہ جی کہ ایک جمہوری آپشن جو ہے وہ استعمال کروایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد والا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے جو کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے امریکہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، وہ ان کے اندر ذرا جرت کی کمی ہے، وہ ذرا کھل کے نام نہیں لیتے، تو لہٰذا وہ مطلب پتہ نہیں، وہ میں اب اس کے اوپر ان کی کوئی زیادہ وکالت نہیں کر سکتا، اگر نہیں لیتے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے خلاف تحریک اعتماد کا آپشن استعمال کر کے عمران خان صاحب کو الائیو کر دیا، سیاسی طور پر زندہ بھی ہو گئے وہ، اور پھر وہ جو پروجیکٹ تھا ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا وہ اس کو بھی بچا لیا گیا۔ ورنہ اگر ایک خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ 2023 تک جو ہے وہ پورا کرنے دیا جاتا وقت، تو یا مطلب وہ اگلا آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لے آتے تو پھر کون سی قیامت آ گئی تھی۔ ہم نے تو ڈائریکٹ آرمی چیف مکتے ہوئے ہیں نا، مطلب یہ جو 4-5 ہیں، جنرل مشرف آخری تھے ان میں سے، تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیتے اور برداشت کر لیتے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاسی موت خود مرتے، اور جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا جو پروجیکٹ تھا 10 سالہ وہ بھی اپنی موت آپ مرتا۔ اب یہ دونوں کو ایک نئی لائف لائن مل چکی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوقوفی سے اپنے آپ کو ضائع کر دیں تو کر دیں، لیکن وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہرحال ایک تھرڈ آپشن ہے، کیونکہ ان دو پارٹیوں نے جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا یا خیال ہے، اس میں سے مسلم لیگ نے تو اپنے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ اس درجے سے ختم کر رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے وہ کوئی کہتے ہیں نا ایک منیمم جو سٹیپ ہے وہ بھی اگنور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئی ایس آئی کو اختیارات کی بات کرنی ہو، پاکستان کے خارجہ معاملات کے اوپر کھلی چھوٹ دینی ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو اگنور کرنا ہو، اور تمام کے تمام اختیارات یعنی کہ جو بالادستی ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، اور جس کا ہم نقصان بھگت رہے ہیں، آج تک بھگت رہے ہیں، پاکستان کے ٹوٹنے کی صورت میں، پاکستان کے بکھرنے کی صورت میں، اور اس وقت پاکستان کی جو بیڈ اکانومی ہے، برے جو حالات ہیں اس کی صورت میں، وہ جناب علی پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہوا ہے اس وقت آج کی تاریخ تک۔ اور احتجاج کون کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری، جس کی ماں قتل ہوئی، جس کے مامے قتل ہوئے، جس کے نانا قتل ہوئے، اور اب اگر آپ ان سے بیٹھ کے پرائیویٹلی بات کریں تو وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ مجھے اپنے انجام کا پتہ ہے، میرا حال بھی وہی ہونا ہے اس پاکستان میں جو میری ماں کا ہوا، جو میرے نانا کا ہوا، جو میرے ماموز کا ہوا، ماموں کا ہوا، ماموز بول دیا سوری، ایک دے ایس ہر جگہ پہ لگ جاتا ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، تو جو میرے انکلس کا ہوا یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے انجام کی جو ہے نا وہ خبر ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا ہے، تو وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کام پارلیمان کا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک وقت تھا فیصلہ کیا ہم نے امریکی کیمپ میں جانا ہے، جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ سیٹو سینٹو میں چلے گئے یا بٹ بیر کا اڈا دے دیا رشیا کے خلاف، اور پھر نتیجے میں کیا لیا، اینڈ پہ ان کو کتاب لکھنی پڑی، وہ فرینڈز آر ناٹ ماسٹرز، اس طرح کی یہ کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہمیں الٹیمیٹلی انہی معاہدوں کا وہ تسلسل تھا کہ ہمیں ضیاء الحق صاحب کی صورت میں اپنا جو ایٹمی ٹیکنالوجی کا معمار ہے اس کو سزائے موت بھی دینا پڑی، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا تھریٹ کریٹ کر دیا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، امریکہ کے خلاف، امریکی کیمپ سے نکل کے مسلم بلاک
یہ بھٹو کے بیسک قصور ہے، اور یہ کمپیریزن جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اٹس بلشٹ اپنا بھٹو کے ساتھ، یہ مذاق ہے، بھٹو کے ساتھ مذاق ہے یہ والا. اور وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے آ کے چھری پھیری بھٹو کے گلے کے اوپر، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا الائنس تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب پاکستان کو جہاد کے نام کے اوپر جھونک دیا، اور ڈالر کنہوں نے کمائے؟ جنہوں نے کمائے، پیپسی فیکٹری والوں نے ڈالر کمائے، پاکستان کے جرنیلوں نے ڈالر کمائے. یہ وہ ابھی تک ان کے بچے جو ہیں وہ پوری عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ معین اختر صاحب سے لے کے جنرل یہ کیا نام ہے اعجاز الحق صاحب تک. اور پھر ایک دن اچانک پرویز مشرف صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہم نے تیار کیے تھے مجاہد بچوں سے، مطلب ہم نے وہ پورے کے پورے مدرسوں کے مدرسے آباد ہو گئے جی ٹی روڈ کے اوپر، اور جو ایریا لگتا تھا. اور پھر جو پختون ہے یہ پی ٹی ایم والے کیا روتے ہیں؟ پی ٹی ایم والوں کا قصور کیا ہے؟ یہ علی وزیر کا قصور کیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب تو آ سکتے ہیں لیکن علی وزیر کے لیے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی پالیسی کے خلاف بولتے ہیں کہ آپ نے جہاد کے چکر میں پہلے ہمیں مروایا. فرنٹ لائن کون تھا؟ کے پی کے تھا نا جی، علاقہ غیر تھا نا آپ کا. اور پھر جب آپ نے ان کے خلاف یعنی مجاہدین کو کہا یہ دہشت گرد ہیں، تو پھر ہمارا 80,000 بندہ تو ہمارا مرا، اور ان میں سے سب سے زیادہ ان کے مرے، شہید ہوئے. چلے شہید ہوئے، یہ ناحق قتل ہوئے 80,000 پاکستانی. تو کس کی پالیسی ہے؟ یہ انہی کی پالیسی ہے، کیونکہ پارلیمان اگنور ہوتی رہی. یہ فلسفیانہ گفتگو آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن یہی پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان کو فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی کہہ رہے ہیں، یہی رو رہے ہیں، یہی چیخ رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیش ہے، پاکستان کے عوام کیا حق حاکمیت سرنڈر کرنے میں کر چکی ہے. کوئی فرق نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور تحریک انصاف میں، اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی خدمت کے اعتبار سے. اور بلاول بھٹو زرداری اس کو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ پارلیمان میں ہونے چاہیے فیصلے، یہ طالبان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے پڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ رائٹ ڈیسیجن رائٹ جگہ کے اوپر ہونا چاہیے. یہ آپ کا اور میرا حق ہے فیصلہ کرنا اپنے نمائندوں کے ذریعے، صاحب الرائے لوگوں کے ذریعے. پاکستان کے ملازمین یہ فیصلے کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا. کبھی ہم جہاد کرتے ہیں، کبھی جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے کے پھر ان کے خلاف ہم جہاد کرتے ہیں. تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اور قبلہ درست نہیں ہو پا رہا. اور کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہ آپ کی اور میری نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی دونوں، معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، یہ بی ٹیمز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ شہباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں یہ بات کر جایا کرتی تھی کہ شہباز شریف بیسکلی عمران خان صاحب کا متبادل ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ خود نواز شریف صاحب بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ میں نے تو آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. ہوں کدی سنے ہیں اب ہم نے کبھی کوئی بات کی؟ وہ کیا شعر ہے کہ ہم پہ یہ سختی کی نظر، ہم ہیں فقیر رہ گزر، رستہ کبھی روکا تیرا، دامن کبھی تھاما تیرا. تو بس آگئی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی اصل ایک اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، مصرع یاد آ رہا ہے، وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو مطلب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بورڈ کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی. تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز، ان کے سپورٹرز ہیں جو ہمیں پسند کرتے تھے، جن کی وجہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، یا جنہوں نے ٹیلنگز کو پذیرائی بخشی، وہ ہمارے کرم فرما ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نے جرنلزم کرنی ہے سر. ہم نے آپ کے حق کے اوپر پہرا دینا ہے. ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ آپ کے حق کے اوپر کوئی ڈاکہ تو نہیں پڑ رہا، آپ کے نام کے اوپر کوئی اپنی دیہڑیاں تو نہیں لگا رہا، آپ کے نام کے اوپر کوئی اپنی بادشاہت کے چسکے تو نہیں پورے کر رہا. یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہی ہم کرتے رہے. آج حکومت میں مسلم لیگ نون ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تنقید ہوگی، اور کل اگر پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست آتی ہے حکومت میں، کیونکہ آج تو وہ احتجاج کر رہی ہے اس کے اوپر، جو عوام کا حق حاکمیت
یا پاکستان کی پارلیمان کو جو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی فرق نہیں، یعنی کہ دونوں کی دونوں بی ٹیم ثابت ہو چکی ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ آپ کے نام کے اوپر وہ دھوکہ آپ کو دے رہے ہیں، حق حاکمیت آپ کا، اور آپ کے اوپر حکومت کروا رہے ہیں آپ کے ملازمین کو۔ اتنی سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کو برداشت کریں گے، بس یہی کہی جا سکتی ہے بات۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔